नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उल्फत आरा। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, दौर कदीम से ही हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की बड़ी अहमियत और मानवियत रही है और इस अहम काम में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नुमाया किरदार अंजाम दे रहा है। जी हाँ, रियासत जम्मू कश्मीर में कायम मुख्तलिफ NCPUL मराकिज़ में तलबा और तालिबात उर्दू ज़बान सीख रहे हैं। एक ऐसा ही सेंटर शहर जम्मू के मुठी इलाके में वाक़ है, जहाँ तलबा व तालिबात न सिर्फ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं बल्कि अपने लिए रोज़गार की राहें भी हमवार कर रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दौर कदीम से ही उर्दू ज़बान की बड़ी अहमियत और मानवियत रही है। ये इतनी प्यारी ज़बान है कि इसे हर कोई सीखना चाहता है और इस काम में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क में नुमाया किरदार अंजाम दे रहा है। काउंसिल के जरिए शुरू किए गए कोर्सेज उर्दू ज़बान सीखने वाले तलबा की कामयाबी का जामिन बनते जा रहे हैं। यहाँ पे 2004 से हमारा सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें हम इनके बेसिक कोर्स आते हैं, जैसे अपना IT टूल्स है, इसमें इंटरनेट वगैरह है, लैंग्वेज है, C++ है, उर्दू का है जिसमें इन पेज आता है। तो ये हम कोर्सेज यहाँ पे करवा रहे हैं। अभी सेंटर को नियर अबाउट 12-13 साल हुए हैं चलते हुए। तो हमारे पास पर जो सेशन में हमारे पास बच्चे जो 40-50 हो जाते हैं। NCPUL से बच्चों को ये जो कोर्सेज है इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, पर्टिकुलर J&K में इससे इनका जो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज वो उर्दू है, जिसमें उनको बेनिफिट मिल जाता है। एक तो जो डिप्लोमा मिलता है इनको, एक कंप्यूटर का मिलता है और जो अपना मिलता है इसका उर्दू का, उसमें इनको बेनिफिट मिल जाता है, आगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मिलता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाता है। तो इसलिए NCPUL का जो कोर्स है बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का कोर्स है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है NCPUL, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। तो NCPUL से तो हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे J&K में ये कोर्स लॉन्च किया था। काउंसिल के ताउन से शहर जम्मू में सन 2004 में एक सेंटर की शुरुआत की गई। जम्मू के मुट्ठी इलाके में वाक़े इस सेंटर में दूर दराज इलाकों से तलबा उर्दू ज़बान सीखने आते हैं। जो तलबा यहाँ उर्दू ज़बान सीख रहे हैं, उनका कहना है कि इस ज़बान को सीखकर उनका मुस्तकबिल रोशन होगा और वो लोग इस अहम काम के लिए वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के बेहद शुक्रगुजार हैं। सबसे बड़ी बात NCPUL की ये है कि ये उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे करा रहे हैं, जिसको हम अपनी ज़बान कह रहे हैं, उर्दू जो हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे उर्दू सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे की ये है कि उर्दू हमें सिर्फ बोलना आता है, इसलिए यहाँ पे NCPUL में हमने ये फ़ायदा मिला है कि हम प्रैक्टिकली यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज सीखे, जो कि उर्दू लैंग्वेज है, जो कि हमारी रियासत की ज़बान है, इसलिए हम यहाँ पर आके उर्दू सीख रहे हैं ताकि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो उर्दू में। J&K में हमारी ये कौमी उर्दू लैंग्वेज है, इसको फ़रोग़ मिल रहा है। तो हम सबसे पहले उन हज़रात का जिन्होंने ये इसके लिए हमारे स्टेट में अनाउंस किया है, उसका शुक्रगुजार करते हैं। शुरू से हम उर्दू जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए हमें इसमें कोई नॉलेज नहीं थी और इस NCPUL के ज़रिए हम वहाँ तक जा रहे हैं। NCPUL से तो बेशुमार फ़ायदा है सर। अगर सीखना चाहे तो NCPUL सर बहुत ही अच्छी एक सर कोर्स चल रहा है यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास ज़रूरती बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं सर यहाँ पे NCPUL के लिए, और इसके हमें यहाँ पे जॉब्स वगैरह के लिए सर बहुत ही फ़ायदे हैं। तो इसकी
پہلے نمبر جاب جو سر ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہے. NCPL کا بہت بہت شکر گزار ہیں جو ہمیں اس مقام پہ لے آئی ہے. سر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. قومی کونسل اردو زبان کی نشر و اشاعت کا ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے کے ذریعے جتنے بھی کورسز چلائے جا رہے ہیں سبھی کی افادیت اپنی جگہ قائم ہے. اس سینٹر میں طلبہ اور طالبات بڑی تعداد میں آتے ہیں اور اس شیریں زبان کو سکھانے کے لیے کونسل کی جانب سے ماہر استاد کو بھی رکھا گیا ہے. NCPL کا کافی اچھا قدم ہے جو بکس بھی فری میں ان کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں منتھلی میگزینس آتی ہیں, وہ بچوں کو بڑا اچھا ہے پڑھنے میں, ان کو کافی آسانی ہو رہی ہے. اور ان کی بکس بھی اردو میں ایک سائڈ سے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں, ایک سائڈ سے انگلش میں ہیں, جس سے ہمیں بھی اچھا مل رہا ہے پڑھنے کو, بچوں کو سمجھانے میں کافی مدد مل رہی ہے NCPL کی طرف سے. اور NCPL کا یہ کافی اچھا ہے سسٹم ہمارے JNK میں, خاص کر کے دور دراز علاقوں میں بھی ان کے سینٹرز ہیں اور وہاں پہ اردو لینگویج کو خاص کر کے جو بڑھاوا مل رہا ہے یہ بہت اچھا ہے. تو ہمارے پاس کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اردو کے بارے میں بالکل ان کو پتہ نالج نہیں تھا, انہوں نے ایڈمیشن لی اور ہمارے سینٹر میں یہاں اردو سیکھا. انہوں نے پورے سال لاسٹ میں ان کا پیپر بھی ہوتے ہیں اور اردو کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے ان کو الگ سے, تو اس سے وہ اردو لینگویج جاننے والے ہو جاتے ہیں اچھی طرح سے. ریاست میں اردو زبان و ادب کے فروغ میں قومی کونسل نمایاں کردار انجام دے رہی ہے اور غیر مسلم طبقے میں بھی اس زبان کو سیکھنے کا ذوق بڑھ رہا ہے. سینٹر انچارج کا کہنا ہے کہ یہ سینٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے مٹھی علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جس سے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا اور ان کے لیے مستقبل کی راہیں ہموار ہوں گی. غنچوں سے چٹکتی, پھولوں سے مہکتی, فلک پر ستاروں سے چمکتی, گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان, ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان, اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن, اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن, اردو دنیا. ETV اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا, مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصوار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم, ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. غیروں کا مجمع اور تم, پریوں کا جم گھٹ اور ہم, غیروں کا مجمع اور تم, پریوں کا جم گھٹ اور ہم, پہلو بہ پہلو انجمن, ایک اس طرف ایک اس طرف. یہ شعر داغ دہلوی کا ہے. اس شعر میں داغ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تم غیروں کے بیچ موجود ہو اور ہم پریوں کے درمیان, دونوں طرف محفلیں سجی ہیں, ایک ہماری جانب اور ایک تمہاری جانب. ناظرین, آج ہم اردو دنیا کی ایک اہم سرگرم فعال شخصیت کو آپ سے روبرو کرا رہے ہیں. بنگلورو سے تعلق رکھنے والی معروف شاعرہ, ادیبہ ڈاکٹر شائستہ یوسف ایک جانب اپنی شعری خدمات تو دوسری جانب اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کی اپنی منفرد کوششوں کے لیے جانی جاتی ہیں.
جی ہاں ناظرین، ڈاکٹر شائستہ یوسف نے اپنی کوششوں سے کرناٹک میں اردو کا ایک کارواں آگے بڑھایا اور آج اسے ایک خوبصورت گلستان بنا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ڈاکٹر شائستہ یوسف کی مجموعی خدمات کے اعتراف میں ان کو کئی بڑے اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ شہر گلستان یعنی بنگلورو میں ڈاکٹر شائستہ یوسف نے اردو کا پرچم بلند کیا ہے۔ محفل نساء، آل انڈیا ریڈیو، اردو منچ اور دیگر تنظیموں کے تحت آپ اردو کی بقا اور ترقی کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہیں۔ شائستہ یوسف کی پیدائش، پرورش اور تعلیم ممبئی میں ہی ہوئی۔ آپ کے والد عبد الرحمان پیشے سے تعمیراتی شعبے کے کانٹریکٹر تھے۔ ڈاکٹر شائستہ یوسف کہتی ہیں کہ والد کی دوڑ دھوپ اور جدوجہد سے بھری زندگی ان کے لیے ہمیشہ سے مشعل راہ رہی ہے۔ میرے والد حیدرآباد سے تھے اور حیدرآباد سے ان کے والدین کا انتقال ہونے کی وجہ سے وہ ممبئی آ گئے۔ اس وقت آئے جب وہ بہت چھوٹے بچے تھے، یعنی 11 برس کی عمر سے انہوں نے اپنی زندگی بنانی شروع کی اور اسی لیے ان کا نام بچو کانٹریکٹر پڑا۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے جس کمپنی میں کام کیا اس کمپنی میں اپنا کانٹریکٹ لیا اور اپنی زندگی بنائی۔ آپ کی والدہ قمرالنساء کو عابدہ بیگم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ والدین کی بہتر پرورش کا یہ نتیجہ رہا کہ گھر کے سبھی افراد کو ایک اچھا مستقبل حاصل ہوا۔ ہم 11 بھائی بہن ہیں اور ہم تمام کو انہوں نے بہت اچھی تربیت دی، بہت اچھی تعلیم دی اور یہاں تک کہ انہوں نے ہر ایک کے لیے ایک ایک فلیٹ ممبئی میں لیا۔ تو یہ ایک اکیلا بچہ جو چلا تھا اور اس نے اتنی اپنی زندگی کا سفر کیا، وہ ہمارے لیے کسی ہیرو سے کم نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری والدہ کا ذکر کیا جائے تو ہماری والدہ بھی سید گھرانے سے تھی اور بنگلور سے تعلق تھا ان کا۔ بچپن سے ہی ڈاکٹر شائستہ یوسف کی طبیعت ادب کی جانب مائل رہی۔ جب آپ 7ویں جماعت کی طالبہ تھیں تو آپ میں برجستہ شعر کہنے کی صلاحیت پیدا ہوئی اور آپ نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ جیسے میری پہلی نظم کا میں نے آغاز کیا، ایک بار اسکول میں ایسا ہوا تھا کہ ایک بچی دیر سے آئی تھی اور اس کو سزا دی گئی، تو ٹیچر نے کہا کہ دیر سے آیا جاتا ہے۔ میں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ ہاں، آنسو میں نہایا جاتا ہے، کونوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا کہ آپ میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ آپ نظم کہہ سکتی ہیں یا آپ کی شاعری کی طرف آپ کو رغبت ہے، تو آپ کچھ لکھتی کیوں نہیں؟ تو وہ بات میرے ذہن میں گھر کر گئی اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ خانہ داری کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر بہت جلد یعنی 16 سال کی عمر میں ہی آن پڑیں۔ ایک جانب گھریلو ذمہ داریاں تو دوسری طرف تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ، لہٰذا ان دونوں ذمہ داریوں کو آپ نے بڑی خوبی سے انجام دیا۔ میری شادی تو 16 برس کی عمر میں ہو گئی اور اس کے بعد میں نے ایک طرف سمجھے بچوں کی پیدائش بھی رہی اور ساتھ ساتھ میں نے پڑھائی بھی کی۔ میں نے مہاراشٹرا کالج سے باقاعدہ کالج میں اپنی تعلیم حاصل کی، بی اے، اور لوگوں نے کہا کہ بی اے میں ہسٹری سے یا کسی اور آسان طریقے سے کر لوں مضمون سے، لیکن چونکہ میں تھوڑی سی مشکل پسند ہوں تو میں نے فلسفے کو اپنا سبجیکٹ چنا اور میں نے بی اے بھی فلسفے میں کیا اور پھر ایم اے بھی فلسفے میں کیا۔ طالب علمی کے دور سے ہی آپ کے مضامین نظمیں اور غزلیں اخباروں اور رسالوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا مضمون 16 سنگار انقلاب میں شائع ہوا۔ ادب کا یہی ذوق و شوق تھا کہ آپ ہمیشہ ادبی دنیا سے جڑی رہیں۔ شہر ممبئی میں قیام کے دوران آل انڈیا ریڈیو میں اسسٹنٹ پروگرام ایگزیکٹو کے طور پر آپ نے تقریباً 2 سال تک خدمات انجام دیں۔
اس دوران اردو کی کئی بڑی شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ ایک سال میں نے وہاں پہ کام بھی کیا، 2 سال کام کیا بلکہ آل انڈیا ریڈیو میں، اور شارٹ ویو پہ بھی میں اپنے پروگرام پیش کرتی تھی۔ وہاں پر خطوط پڑھنا اور ادبی پروگرامز کو پیش کرنا، ایک پروگرام مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ آتا تھا بینی بائی کی چال کے نام سے، جس میں میں خود اس میں کام کرتی تھی، یعنی اس چال میں بدل بدل کے لوگ آتے تھے اور اس پروگرام کو پیش کیا جاتا تھا۔ وہاں کی اگر یادیں دیکھیں تو میں باقر مہدی صاحب سے ملی ہوں، قرۃ العین سے میری ملاقات رہی ہے، فضیل جعفری سے، اور پھر ندا فاضلی صاحب سے ملاقات رہی ہے۔ ممبئی سے بنگلورو منتقل ہونے کے بعد ڈاکٹر شائستہ یوسف نے اپنی ادبی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ گل خضرو 1984 میں منظر عام پر آیا۔ میرے پہلے مجموعے کا نام جو رکھا گیا ہے وہ قرۃ العین صاحبہ نے جو کہا مجھ سے کہ یہ تو ہمارے پاس تو ہمارے والدین وغیرہ جو جن کا سلسلہ رہا ہے لکھنے پڑھنے سے، اور میرے یہاں پہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کی کتابیں آئی ہو یا جس نے لکھا ہو یا کوئی ادیب رہا ہو، کوئی شاعر رہا ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گل خضرو ہے۔ جب میں نے ایاز بھائی کو اپنا قصہ بتایا کہ ایسا مجھے کہا تھا عینی آپا نے، تو بولے کہ ارے اگر ایسی بات ہے تو اس سے اچھا نام تمہارے مجموعے کا ہو نہیں سکتا۔ بنگلورو آنے سے قبل ہی آپ کا تعارف یہاں کے ادبی حلقے میں ہو چکا تھا۔ یہاں آپ کی ملاقاتیں ریاست کے معروف شاعر اور روزنامہ سالار کے بانی محمود ایاز، معروف ادیب خلیل مامون اور ادب سے جڑے دوسرے لوگوں سے رہیں۔ بنگلور جب میں آئی تو آنے کے بعد میری کتاب جب شائع میری کتاب مکمل ہو چکی تھی، اس وقت تک میں نے بہت سارے رسائل میں لکھنا شروع کیا تھا، جیسے آج کل میں، تحریک میں، شبخون میں اور جواز میں، بہت سارے ایسے رسائل جو بہت مشہور تھے اس زمانے میں، تو میں نے اس میں لکھنا شروع کیا تھا۔ اس کی وجہ سے محمود ایاز صاحب بھی مجھے پہچانتے تھے۔ یہاں پر سالار میں بھی مجھے لوگوں نے میں چھپی ہوں۔ بنگلورو کے ادبی حلقے میں آپ بہت جلد مقبول ہو گئیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے رکن کے طور پر آپ کو کام کرنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ کئی ادبی رسالوں اور تنظیموں سے آپ وابستہ رہیں۔ اور جہاں تک محمود ایاز صاحب کا سوال ہے، یہاں پر ان کے ہونے کی وجہ سے میں یہاں کی اردو اکیڈمی کی ممبر ہو گئی، اور ممبر ہونے کے بعد مجھے بہت ساری ایسی ادبی ہستیوں سے ملنے کا بھی موقع ہوا، کئی لوگوں سے ملاقاتیں رہی، اور پھر یہاں سے میرا ادبی سفر بہت سختی سے شروع ہوا۔ اس کے بعد جب ایاز بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت میری ملاقات خلیل مامون صاحب اور عزیز اللہ بیگ صاحب سے ہوئی، اور ہم لوگوں نے سوغات کا آخری شمارہ نکالا، اور اس کے بعد اختلاف پیپر سامنے آیا اور اس کی میں بھی ایڈیٹر رہی، اور ویسے ہی اب ادبی سفر کا ایک نیا آغاز شروع ہوا۔ تو آل انڈیا اردو منچ نام سے خلیل صاحب نے ایک ادارہ شروع کیا، اور وہی میرے اداروں میں سب سے پہلا ادارہ تھا جس میں میں خاموشی سے اسٹیج کے پیچھے کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر شائستہ یوسف نے سال 2012 میں بنگلورو کی چند خواتین ادیبوں اور سماجی کارکنوں کے ساتھ مل کر محفل نساء کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کے تحت اردو اسکولوں میں نرسری قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ آج بھی ڈاکٹر شائستہ یوسف اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کی اپنی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بھولی داستاں لو پھر یاد آ گئی نظر کے سامنے، لٹکتی پھولوں سی مہکتی، فلک پر ستاروں سی چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ ای ٹی وی اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش،
सनीचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। प्रोग्राम उर्दू दुनिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करते हैं फिल्मों में उर्दू अदब की। नाज़रीन, हिंदुस्तानी सिनेमा में मौसीकी को हमेशा से ही बेहद अहमियत हासिल रही है और मौसीकी ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे अहम खुसूसियत तस्वुर की जाती है। जी हाँ नाज़रीन, फिल्मों के नगमे उर्दू के बेहतरीन सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। ये नगमे जहाँ तक पहुँचते हैं उर्दू भी वहाँ पहुँचती है और शुरू में ढलकर सुनने वालों के दिलों में अपने नुकूश छोड़ देती है। आइए सुनते हैं ऐसा ही नगमा और खो जाते हैं उन पुरानी यादों में। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, नजर के सामने घटा सी छा गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। इस नगमे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो है दास्तान, तमन्ना और फरियाद। दास्तान के माने हैं कहानी, तमन्ना के माने हैं ख्वाहिश, जबकि फरियाद के माने हैं गुजारिश। कहाँ से फिर चले आए ये कुछ भटके हुए साए, ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए, ये कुछ बिछड़ी